Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Relief which is specially made for novel lovers. आज मैं अपनी फेवरेट कलेक्शन में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल आप सबके लिए लाई हूँ जिसका नाम है ताबीर बाय मरियम अजीज़। नॉवल जेनरे बताती चलूँ, ये एज डिफरेंस बेस्ड नॉवल है, थोड़ा थोड़ा इसमें टीचर और स्टूडेंट बेस्ड भी है, फुल ऑफ सस्पेंस है, बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स हैं स्टोरीज़ के अंदर। ना सिर्फ स्टोरी में बल्कि कुछ कपल्स के अंदर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि बेहद इंटरेस्टिंग हैं। बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, अच्छे और बुरे रिश्तों पर मबनी एक दास्तान है, रिश्तों की भेंट चढ़ी मोहब्बत की एक दास्तान है, सोशल रोमांटिक नॉवल है। और ऑफ कोर्स मुझे हमेशा से उस तरह की स्टोरीज़ बड़ा अट्रैक्ट करती हैं जिसमें जो चीज़ आप सोचते हो कि ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं होता, तो मुझे ऐसे नॉवल ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब आपकी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट जाती है स्टोरी। तो ये उसी किस्म की एक स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट मेगा एपिसोड। उसके मुस्तकबिल की बात आई तो इतने अफराद की मौजूदगी के बावजूद कमरे में सन्नाटा छा गया और दीवार के साथ लगा उसका मासूम सा वजूद सहम कर रह गया। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? उसने नजमा पुप्पो की आवाज़ सुनी। जवाबन एक बार फिर हौलनाक खामोशी। अस्कर, तुम बोलो कुछ। नजमा पुप्पो ने अपने भाई यानी उसके ताया को मुखातिब किया। वो सर झुकाए ज़मीन को देख रहे थे। बहन के पूछने पर उनका चेहरा देखने लगे। फिर सबकी मुंतज़िर नज़रों को महसूस करके उन्हें बोलना पड़ा। आपा, ताबीर मुझे बहुत अजीज़ है, वो आसिम की बेटी है। मगर क्या अस्कर साहब? कासिम फुफ्फा तंजिया अंदाज में बोले। तो शौहर को बेबस देखकर जरीना ताई को मैदान में उतरना पड़ा। मगर ये कि हमारी अपनी 4 बेटियां हैं और आप सबको अच्छी तरह मालूम है आजकल महंगाई आसमान को छू रही है, उस पर एक और लड़की का इजाफी बोझ, उसके स्कूल और फिर कॉलेज के अखराजात, उसके कपड़े, खाना और कल जब वो जवान होगी उसकी शादी और अस्कर की कलील आमदनी। हमारी तो समझ में ये नहीं आता कि अपनी बेटियों के लिए कैसे इंतज़ाम करें, कजा के एक और यतीम लड़की। ना भाई, हमें तो आप लोग माफ़ ही रखें, हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जहां जरीना ताई की तकरीर ख़त्म हुई वहीं अस्कर साहब के तने हुए असाब कुछ ढीले पड़े। और बाजी, आप हमें नसीहतें कर रही हैं, आप खुद क्यों नहीं रख लेती ताबीर को? आखिर वो आपके भी भाई की बेटी है। अब की जरीना ताई ने तीखे चतून से उन्हें देखा। पहले तो वो गड़बड़ा कर रह गई, फिर अपने शौहर को एक नज़र देखा जहां वाज़िया नागवारी थी और वो उन्हें घर से ही कहकर आए थे कि वो किसी की औलाद का ठेका नहीं ले सकते। हाँ, वो मेरे भाई की भी बेटी है, लेकिन तुम उसके ताया ताई हो, जबकि मैं भरी पड़ी ससुराल में रहती हूँ। मेरे जेठ और देवर के जवान बेटे हैं और ख़ुद मेरे अपने बेटे भी बड़े हो रहे हैं। खाने का मुझे कोई मसला नहीं, वो बेचारी बच्ची कितना खा लेगी, लेकिन एक जवान बच्ची की मैं कितनी निगरानी कर सकती हूँ? खुदा न ख्वास्ता कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने अल्लाह और अपने मरे हुए भाई भाभी को क्या जवाब दूंगी? ये कहते हुए वो रो पड़ी थी। कमरे में फिर एकदम खामोशी छा गई। ताबीर दीवार से हटकर दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई थी। बात सुने अस्कर भाई, कासिम फुफ्फा की फिर तंजिया आवाज़ गूंजी। ताबीर का हक है कि वो उस घर में रहे। आखिर उस घर में आसिम का भी उतना हक था जितना आपका है, और इकलौती बेटी होने के नाते अब ताबीर उसकी हकदार है। अस्कर ताया और जरीना ताई को जैसे करंट लगा। हक? कौन सा हक? जरीना ताई हाथ नचा कर बोली, जितना आसिम का हक था ना, उससे ज्यादा हम उसकी बीमारी पर खर्च कर चुके हैं। और उसके बाद जो 3 साल उसकी बेवा और बेटी को पाला, उसको किस खाते में डालेंगे आप? तौबा तौबा, अब खाने का हिसाब किताब भी रखेंगे आप लोग। कासिम फूफा ने बकायदा कानों को हाथ लगाए। भाई साहब, आपको इतना दर्द उठ रहा है ना ताबीर का, तो आप ले जाएं उसे। क्यों? मैं क्यों लेकर जाऊं? वो एकदम भड़क कर बोले। तभी खामोश तमाशाई बने तनवीर साहब की नज़र दरवाजे के साथ लगी ताबीर पर पड़ी और फिर कितनी ही देर वो उस पर से नज़रें नहीं हटा सके। वो आंखें आंसुओं से भरी थीं, जो बिल्कुल उनकी बहन जैसी थी। उन्हें लगा उनकी बहन उन्हें देख रही हो, बेबसी से इल्तिजा करती हुई नज़रों से। और वो जो इतनी देर से कशमकश की कैफियत में बैठे थे, फैसला कुन आवाज़ में उन्होंने उसे पुकारा था, ताबीर बेटा यहाँ आओ। सबकी नज़रें बेसाख्ता दरवाजे की तरफ घूमी। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो और घबरा गई थी।
ताबीर, तनवीर मामू ने दोबारा उसे पुकारा। वो मरे मरे कदमों से चलती हुई उनके पास आई। मेरे साथ चलोगी अपने मामू के घर? उन्होंने उसे सामने खड़ा करके उसकी आंखों में देखते हुए पूछा और उसने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर सर अस्बात में हिला दिया। तनवीर मामू ने उसकी पेशानी चूमकर उसे अपने पहलू में बिठाया और सामने बैठे लोगों पर नजर डाली। ताबीर मेरे साथ जाएगी। उनके फैसला कुन अंदाज पर सबके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो कमरे में दाखिल हुए तो शाहिदा पैकिंग करने में मसरूफ़ थी। चूंकि उनकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी, इसलिए वो तनवीर साहब की आमद से बेखबर थी। तनवीर साहब उनकी झुंझलाहट और बुड़बुड़ाहट को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बेटी समरीन और ताबीर की तरफ बढ़े। समरीन, आप और ताबीर गाड़ी में जाकर बैठो, मैं और तुम्हारी अम्मी आ रहे हैं। जी। ताबीर ने निकलने से पहले अपनी मुमानी का नाराज़गी भरा चेहरा देखा और सर झुकाकर बाहर निकल गई। शाहिदा, 3 दफ़ा पुकारने पर भी जब उन्होंने जवाब न दिया तो चौथी दफ़ा वो गुस्से से बोले। जवाबन शाहिदा ने हाथ में पकड़ा समरीन का दुपट्टा बेड पर पटक दिया। आज आपने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी तनवीर। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपने एक दफ़ा भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पूछ लें। तनवीर साहब के माथे पर बल पड़ गए। तुमसे क्या इजाज़त लेता कि मैं ताबीर को अपने घर में रख सकता हूँ या नहीं? उन्होंने अपने पर जोर देते हुए कहा। और बिलफर्ज तुमसे पूछता तो क्या तुम मना कर देती? उनके सवाल पर एक पल के लिए वो गड़बड़ा गई। नहीं, मैं मना क्यों करती? तो फिर जब तुम भी यही करती तो इस बहस और नाराज़गी का मकसद? लेकिन तनवीर, बस शाहिदा, ये सारी बहस यहीं पर ख़त्म। आज के बाद इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। और तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अब हमारी 2 बेटियां हैं, समरीन और ताबीर, और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये कहकर वो बाहर निकल गए, जबकि वो वहीं खड़ी खुद पर काबू पाने की कोशिश करती रही। खाला, खाला, पुकारता हुआ फहद घर के अंदर दाखिल हुआ और किचन में काम करती शाहिदा मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। उसके करीब आने पर उन्होंने उसे गले लगा लिया। इतने दिन लगा दिए खाला, 3 दिन का कहकर गई थी। बस बेटा, वहाँ हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। समरीन कहाँ है? पूछकर वो मतलाशी नजरों से लाउंज की तरफ देखने लगा। अपने कमरे में होगी। ओके, मैं मिल के आता हूँ। बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने कंबल के अंदर घुसे वजूद को देखकर वो मुस्कुराया और बेड के करीब जाकर झटके से कंबल खींचा। कंबल के हटते ही ना सिर्फ उसमें लिपटा वजूद चीखा था, बल्कि वो चेहरा देखकर बेसाख्ता उसकी चीख भी निकल गई थी। क्या हुआ? उनकी चीखें सुनकर हैरान परेशान चेहरा लिए समरीन बाथरूम से निकली। ताबीर और फहद ने एक साथ समरीन को देखा। क्या हुआ? उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। मैं समझा तुम हो तो मैंने कंबल खींच डाला। फहद ने बताने के साथ ताबीर की तरफ देखा। मैं डर गई थी, ताबीर ने शर्मिंदगी से बताया तो समरीन ने अफसोस से सर हिलाया। अजीब हो तुम दोनों, वो कहती हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। वैसे ये हैं कौन? फहद ने ताबीर की तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरी फुप्पो की बेटी है, ताबीर। ताबीर अब हमारे साथ रहेगी और ताबीर ये मेरी खाला का बेटा है। इस रोड पर जो तीसरा घर है वो इनका ही है, और ये भी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। समरीन के कहने पर वो मुस्कुरा दिया और दोबारा उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। ताबीर कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th में। गुड, तो तुम समरीन से छोटी हो। चलो अच्छा है समरीन, तुम्हें कंपनी मिल जाएगी और मुझे थोड़ा सुकून। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी जान तो मैंने कभी नहीं छोड़नी। जवाबन फहद ने मसनूई आह भरी थी। अच्छा, अब ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, ये बताओ आए क्यों हो? ये क्या सवाल हुआ? पहले किसी वजह से आता था? तुम्हारा पता थोड़ी है, वो बेनियाजी से बोली। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ, वो संजीदगी से कहता हुआ बाहर निकल गया। फहद! अगले ही लम्हे समरीन चीखती हुई उसके पीछे भागी, जबकि ताबीर अभी तक हैरान बैठी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो सामने बेड ग्राउंड से टेक लगाए तनवीर साहब किताब पढ़ने में मसरूफ थे। उसे देखकर उन्होंने मुस्कुरा कर किताब बंद कर दी। आओ ताबीर। उन्होंने हाथ से उसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। आपने बुलाया था मामू? वो कदरे परेशानी से उनका चेहरा देख रही थी। तनवीर साहब ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। उसे यहाँ आए 1 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया था, लेकिन जो डर उन्होंने 1 साल पहले उसकी आंखों में देखा था वो आज भी वैसे ही बरकरार था। बेटा, वैसे ही बुलाया था। कल रात में आया तो तुम सो रही थी, सुबह तुम स्कूल। इतने दिन गुजर गए थे, मैंने ना अपनी बेटी को देखा और ना ही उसकी आवाज़ सुनी।
وہاں سے فون کرتا تو تمہاری ممانی کہتی تھی تعبیر سو رہی ہے۔ تعبیر نے ایک نظر انہیں دیکھا اور مسکرا کر سر جھکا لیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ جی ماموں۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں ماموں۔ اس کے مختصر جوابات پر وہ خاموش ہو گئے۔ یہ لو۔ تعبیر نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ اس نے حیرت سے تنویر صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری پاکٹ منی ہے۔ نہیں ماموں، مجھے تو ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں ضرورت نہیں، پھر بھی رکھ لو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر وہ نوٹ اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ تمہیں پتا ہے سمرین اپنی پاکٹ منی کیسے لیتی ہے؟ میں انتظار ہی کرتا رہا کبھی تعبیر بھی آ کر یوں روب سے اپنی پاکٹ منی مانگے گی، لیکن میرا یہ انتظار ہی رہا۔ شاید میری تعبیر مجھے اب تک اپنے باپ کی طرح نہیں سمجھ سکی۔ وہ جو سر جھکائے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے آنسو روکنے کی کوشش میں تھی، بات کے اختتام پر ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تعبیر، انہوں نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کچھ غلط کہا بیٹا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا اور کچھ دیر یوں ہی ان کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ انہوں نے بھی نہیں روکا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے آنسو صاف کر کے چہرہ ان کے سینے سے ہٹایا۔ ماموں، میں نے آپ کو ہمیشہ پاپا سمجھا ہے، شاید پاپا سے بھی زیادہ، کیونکہ پاپا تو مجھے یاد بھی نہیں۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی جو دو رشتے اپنے بہت قریب دیکھے وہ آپ اور ماما تھے۔ اب تو آپ ہی میرے پاپا ہیں اور آپ ہی میری ماما ہیں۔ اب کے تنویر صاحب کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ ماموں، یہاں میری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، کھانا، رہنا، پڑھنا، پہننا، اس کے علاوہ اور مجھے کیا چاہیے؟ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے۔ اگر تم اپنی پاکٹ منی نہیں لوگی تو میں سمرین کی بھی بند کر دوں گا۔ نہیں ماموں، وہ بے ساختہ بولی تو وہ مسکرا دیے۔ چلو شاباش، اگر خرچ نہیں کرنا چاہتی تو جمع کرتی جاؤ۔ اور ایک بات سنو۔ ان کے رازدارانہ انداز پر وہ حیران ہوتی ہوئی ان کے مزید قریب آ گئی۔ اپنی ممانی کو نہ بتانا۔ ان کے انداز پر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جیتی رہو۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ فارغ ہوتے ہی وہ گیلے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر یوں ہی کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے فائنل ایگزامز تھے۔ وہ اچھے نمبروں کے حصول کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی، کیونکہ ماموں نے اسے شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا تھا اور اس پر جتنی فیس جاتی تھی وہ اسے ممانی کے ماتھے پر پڑے بلوں سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا اور دوسرا وہ ماموں کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سمرین اس سے 2 سال بڑی تھی۔ وہ FSC کر رہی تھی، جہاں تک ممکن ہوتا تھا اس کی مدد کر دیتی تھی۔ اس کا ٹیسٹ تھا، سمرین کالج گئی تھی، کام والی ماسی نہیں آئی تھی تو ممانی نے صفائی کرنے کے بعد کپڑے دھونے کا بھی اسے ہی کہہ دیا تھا۔ اور یہ آج کی بات نہیں تھی، ممانی اس سے ایسے ہی کام کرواتی تھی۔ ماموں کی جاب ایسی تھی، وہ ہفتوں شہر سے باہر رہتے تھے، ایسے میں ممانی کو مکمل چھوٹ مل جاتی تھی۔ وہ تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی ان کے آگے اف تک نہیں کی تھی، نہ اس نے کبھی ماموں سے شکایت کی تھی۔ خاموش تب تو وہ شروع سے ہی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ خود اپنے صبر پر حیران ہو جاتی۔ ماموں جب گھر پہ ہوتے سکون کے دن ہوتے۔ جب کبھی ماموں سے اپنے پاس بٹھاتے تو ممانی بہانے سے ان کے گرد چکر لگاتی رہتی، لیکن وہ کبھی ممانی کے خلاف کچھ نہیں کہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ یہ گھر ممانی کا ہے اور اس گھر میں دوسرا سہارا اس کی بہن، اس کی بہترین دوست سمرین تھی، جو ممانی کے سامنے اس کے لیے ڈھال بن جاتی تھی۔ تعبیر، وہ پوری طرح کتاب میں محو تھی جب شاہدہ کی آواز پر تیزی سے کتاب بند کر کے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ جی ممانی، کپڑے دھل گئے؟ جی، اس نے جواب دیتے ہوئے بغور ان کا جائزہ لیا جو کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ میں ذرا آپا کی طرف جا رہی ہوں، دیر ہو جائے گی، تم کھانا بنا لینا سمرین کے آنے سے پہلے۔ آخر میں ان کا لہجہ تنبیہی ہو گیا تھا۔ گیٹ بند کر کے جب وہ اندر آئی تو اس کی آنکھوں میں آئے آنسو گالوں پہ پھسل گئے۔ اٹھ جاؤ نا تعبیر، کتنا سوگی؟ سمرین نے تیسری دفعہ اسے جگایا، لیکن اس نے کسمسا کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تعبیر پلیز، میں بور ہو رہی ہوں، اٹھ جاؤ۔ اب کہ اس نے اسے شانے سے پکڑ کر زور سے ہلایا تو اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر سمرین حیران رہ گئی۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے پریشان ہونے پر وہ بمشکل مسکرا کر بولی، کھانک ٹھیک ہو؟ بخار ہو رہا ہے تمہیں؟
نہیں بخار نہیں ہے، بولتے ہوئے اس کا گلا رند گیا۔ اس کے رونے پر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ ممی نے پھر کچھ کہا ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا لیکن آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ تعبیر، ضرور ممی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ اس کے انکار پر سمرین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے رو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ آج میرا ٹیسٹ تھا، بہت خراب ہوا ہے، کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ سمرین نے افسوس سے سر ہلایا۔ تعبیر، کیا تم بچی ہو؟ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا رو رہی ہو؟ سمرین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ٹیسٹ خراب ہونے سے میری پرسنٹیج خراب ہو سکتی ہے اور پوزیشن لینا میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے تم جانتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، ٹیسٹ اچھا کیوں نہیں ہوا؟ وہ میں تیاری نہیں کر سکی۔ سمرین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو پھر تیاری کرنی تھی نا، کچن میں کیا کر رہی تھی؟ تعبیر خاموش رہی۔ سمرین تھوڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہیلو فہد، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ فہد کے نام پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، ہاں ابھی گھر آ جاؤ، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تعبیر حیرت سے سمرین کو دیکھ رہی تھی۔ جاؤ منہ دھو کے آؤ، چہرے سے بیمار لگ رہی ہو۔ سمرین کے ڈانٹنے پر وہ کھڑی ہو گئی۔ جب وہ باتھ روم سے منہ دھو کر نکلی، فہد وہاں پہلے سے موجود تھا۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے یوں دیکھنے پر وہ شرمندہ ہو کر اپنی کتابیں ٹھیک کرنے لگی۔ اس کا یوں اپنے ٹیسٹ کے خراب ہونے پر رونا ان کے لیے ایک بچکانہ رد عمل تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے ان دونوں کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ سے ہو رہا تھا۔ تعبیر، میں نے فہد سے بات کی ہے، وہ تمہاری ہیلپ کر دے گا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، وہ کچھ نروٹھے انداز میں بولی۔ ارے! سمرین نے حیرت سے اس کی ناراضگی دیکھی۔ تم رہنے دو سمرین، میں خود اسے ٹھیک کر لوں گا۔ چلو تعبیر، کتابیں لے کر آؤ۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر فہد نے ٹوک دیا۔ مجھے بحث بالکل پسند نہیں، میں 1 گھنٹہ روزانہ تمہیں پڑھاؤں گا اور اس دوران میں تمہارا کزن نہیں، سخت قسم کا استاد ہوں۔ اس کے سخت انداز پر وہ سچ مچ سہم کر سمرین کو دیکھنے لگی۔ فہد، تم بھی چپ رہو۔ فہد نے سمرین کو بھی ڈپٹ دیا۔ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اور تم ابھی تک کھڑی ہو، جلدی سے بکس لے کر آؤ۔ سمرین کو آرڈر دینے کے بعد وہ تعبیر سے بولا تو وہ جلدی سے اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت تو میں بعد میں صاف کرتی ہوں، اور یہ چائے میں صرف اپنی بہن کی وجہ سے تمہیں پلا رہی ہوں۔ سمرین کے باہر نکلتے ہی وہ مسکرا دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جوکرز کے تسمے بند کرتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا۔ خالہ کی طرف۔ کیوں؟ اب کہ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں روزانہ جاتا ہوں وہاں، پہلے تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تمہارا BBA کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ تمہارے پاپا بھی کل غصہ کر رہے تھے، تم اتنی دیر تک گھر سے باہر رہتے ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہتا، اور پاپا کو پتا ہے کہ میں نے اپنی اسٹڈی کے معاملے میں کبھی ان کو نا امید نہیں کیا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں روزانہ خالہ کی طرف جاتا ہوں۔ اور جہاں تک پاپا کی اعتراض کی بات ہے تو میری اور پاپا کی اتنی فرینکنس ہے کہ وہ مجھے خود منع کر سکتے ہیں۔ خالدہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ فہد، تم بحث کر رہے ہو مجھ سے؟ میں بحث نہیں کر رہا امی، کلیئر کر رہا ہوں۔ اور اب آپ سیدھا سیدھا بتائیں کہ آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ خالدہ نے گہرا سانس لیا۔ شاہدہ کو پسند نہیں کہ تم وہاں تعبیر کو پڑھانے جاتے ہو، اور مجھے بھی پسند نہیں۔ تم کیا اس کے نوکر ہو جو گھر جا کر اس نوابزادی کو پڑھاتے ہو؟ فہد ہونٹ بھینچے کچھ دیر خاموش رہا۔ جب میں سمرین کو پڑھانے جاتا تھا تب آپ کو کیوں برا نہیں لگا؟ میں تو اس کا بھی نوکر نہیں ہوں، وہ تمہاری کزن ہے۔ خالدہ کو برا لگا۔ تعبیر بھی میری کزن ہے، اور اگر میں 1 گھنٹہ اس کو لیکچر دے دیتا ہوں تو اس کا نوکر نہیں بن جاتا۔ اور آج جس طرح آپ نے بات کی نا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ جس طرح گیا تھا خالدہ کو اندازہ ہو گیا تھا اسے واقعی برا لگا ہے۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑی غصے سے بڑبڑاتی رہی۔ اس کا رزلٹ آ گیا تھا۔ شاندار نمبروں کے ساتھ اس نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ پچھلی ساری تکلیفیں اس خوشی کے آگے ہیج لگ رہی تھیں۔ اسے آج ممانی کا غصہ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ سمرین خوش تھی، ماموں بھی چھٹی لے کر آ گئے تھے اس کی خوشی میں شامل ہونے، لیکن اس کی یہ خوشی پھیکی پڑ گئی جب اسے پتہ چلا فہد شہر میں نہیں ہے۔ وہ یہ خوشی اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور وہ خود نہیں جانتی تھی وہ یہ کیوں چاہتی ہے۔ وہ ماموں کے کپڑے استری کر رہی تھی جب اسے باہر سے آنے والی آواز پر فہد کی آواز کا گمان ہوا۔ وہ ایک دم ہاتھ روک کر غور سے سننے لگی۔ وہ آواز واقعی فہد کی تھی۔ اس نے تیزی سے سوئچ آف کیا اور باہر کی طرف بھاگی۔ فہد سامنے صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔
فہد بھائی؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے بےتابی سے اس کا نام لیا۔ فہد نے چونک کر سامنے دیکھا۔ فہد بھائی، میں نے اسکول میں ٹاپ کیا ہے۔ فہد مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مجھے سمرین نے کال کی تھی۔ تعبیر کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ آپ کو پتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے وش نہیں کیا۔ میں خواہ آپ کا انتظار کرتی رہی۔ اس کی آنکھیں یک پانی سے بھر گئیں۔ فہد کو پہلے تو بہت ہنسی آئی، لیکن پھر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ سوری تعبیر، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس بات کو اتنا محسوس کرو گی۔ تعبیر نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ فہد بھائی، مجھے اتنی بڑی خوشی آپ کی وجہ سے ملی ہے، اور میں یہ خوشی سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی، جبکہ پاس کھڑا فہد اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی نئی تعبیر سے متعارف ہو رہا ہو۔ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر تعبیر نے دوبارہ سر اٹھایا تو فہد نے پہلے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا، پھر مسکرا کر دونوں کان پکڑ لیے۔ دیکھو، میں کان پکڑ کر سوری کر رہا ہوں، معاف کر دو، میں مرغا بننے کو بھی تیار ہوں۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ شکر ہے تم نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ میں تو خودکشی کرنے والا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ تبھی سمرین کچن سے نکل آئی۔ فہد، تعبیر نے تمہیں بہت… ہاں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سمرین سے چائے کا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور تم نے مس نہیں کیا؟ وہ اب سمرین کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا پاگل ہوں جو تمہیں یاد کروں؟ اور تم اسلام آباد گئے تھے، وہ بھی 4 دنوں کے لیے، کوہکاف پر نہیں جہاں سے واپس نہ آتے۔ فہد اس کا اتنا تفصیلاً جواب سن کر اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ چھوڑو اسے، تم بتاؤ تعبیر، کون سے کالج میں ایڈمیشن لینے کا سوچا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ نہیں سوچا فہد بھائی، میرے ذہن میں 3-4 کالجز ہیں، لیکن پہلے تم بتاؤ۔ وہ تو سیکنڈ آپشنز ہیں۔ نہیں فہد بھائی، جو آپ نے سوچا ہے وہی صحیح ہوگا۔ تعبیر کی اتنی تابع داری پر فہد نے ابرو اچکا کر سمرین کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ دیکھو کتنی اچھی لڑکی ہے، فرما بردار اور معصوم۔ اس کی کمپنی میں رہ کر بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ فرما بردار، سلیقہ شعار اور معصوم لڑکی میری کمپنی میں رہتی ہے، اس لیے ایسی ہے۔ یہ کوالٹیز میں نے اس کو سکھائی ہیں۔ ہاں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ فہد طنزیہ ہنسا۔ ظاہر ہے تمہارے گھر میں صرف مسور کی دال ہی پکتی ہے، تو اسی کی مثال دو گے۔ فہد نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ مزہ آیا؟ سمرین کہاں لگا کر بولی۔ وہ دونوں ایک بار پھر شروع ہو چکے تھے۔ تعبیر مسکراتی ہوئی واپس اندر چلی گئی۔ اسے ممانی کے آنے سے پہلے سارے کپڑے پریس کرنے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ تنویر صاحب کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہی تھی میری بیٹی؟ وہ سمرین کو ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ بور ہو رہی تھی تو ٹی وی لگا لیا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ ممی اپنے کمرے میں سو رہی ہیں اور تعبیر کچن میں ہے۔ میں جب بھی تعبیر کا پوچھتا ہوں، وہ یا تو کچن میں ہوتی ہے یا کوئی کام کر رہی ہوتی ہے۔ کیا وہ اس گھر کی نوکر ہے؟ نہیں پاپا، ایسے کیوں کہا آپ نے؟ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تعبیر کا ہے۔ تو پھر صرف وہی کام کیوں کرتی ہے؟ پاپا، وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے۔ اسے گھر کا کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ سمرین کی بات سن کر انہوں نے طنزیہ انداز میں سر کو جھٹکا دیا تھا۔ تم بھی لڑکی ہو، تمہیں کیوں نہیں گھر کے کام کرنے کا شوق؟ تم برتن دھو گی تو تمہارے ناخن ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ خراب ہو جائیں گے، چولہے کے آگے کھڑی ہوگی تو سکن رف ہو جائے گی۔ تمہاری ممی کے بقول عمر پڑی ہے گھرداری کے لیے، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، یہی کہتی ہے نا وہ؟ انہوں نے ہونٹ چباتی سمرین سے پوچھا۔ تو بیٹا، اسی طرح وہ بھی لڑکی ہے اور تم سے بھی 2 سال چھوٹی ہے۔ کیا اس کی سکن خراب نہیں ہوتی؟ کیا اس کے ناخن نہیں ٹوٹتے؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہ یتیم ہے، اس کی پرواہ کرنے کے لیے اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تمہاری ماں نے اسے بیٹی سمجھنا تو دور کی بات، میری بھانجی سمجھ کر بھی کبھی شفقت آمیز رویہ اختیار نہیں کیا۔ پاپا، میں تعبیر سے بہت پیار کرتی ہوں، میں نے کبھی اس کو بہن سے کم نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، تم تعبیر سے بہت پیار کرتی ہو، لیکن تمہاری ماں میرے سامنے اتنا روڈ بیہیو کرتی ہے، تو جب میں یہاں نہیں ہوتا تب کیا کرتی ہوگی؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے شاہدہ لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بتایا بھی نہیں، اور موبائل بھی آف تھا۔ ضروری کام سے گیا تھا، وہ مختصراً جواب دے کر تعبیر کو آواز دینے لگے۔ شاہدہ بیگم نے کچھ ناگواری سے تنویر صاحب کی طرف دیکھا۔ جی ماموں۔ تعبیر تقریباً بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ یہاں آؤ۔ ان کے بلانے پر وہ ان کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 ڈبیاں نکالی اور ایک تعبیر اور دوسری سمرین کی طرف بڑھائی۔
یہ تم دونوں کا گفٹ ہے۔ تعبیر کا گفٹ لیٹ ہے، اب تو اسے کالج جوائن کیے عرصہ ہو گیا، لیکن میں نے سوچا جب سمرین کا FA کا رزلٹ آئے گا تو دونوں کو ایک جیسا گفٹ دوں گا۔ شاہدہ نے ناراضگی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ دونوں ڈبیوں میں خوبصورت ٹاپس تھے اور دونوں ایک جیسے تھے۔ واؤ پاپا، یو آر گریٹ، بہت خوبصورت ہیں۔ سمرین ایک دم جوش سے بولتی ان سے لپٹ گئی تو اسے پیار کر کے انہوں نے خاموش بیٹھی تعبیر کو دیکھا۔ کیوں بیٹا، تمہیں پسند نہیں آئے؟ تعبیر نے تیزی سے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں آئے آنسو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ بہت اچھے ہیں ماموں، وہ بچی ہوئی آواز میں بولی۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ سمرین نے حیرت سے اس کی نم آنکھیں دیکھی۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اس کے نروٹھے انداز پر سمرین اور تنویر صاحب کہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ شاہدہ بیگم کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے۔ کانوں میں آویزیں پہننے کے بعد اس نے ذرا ہٹ کر قد آور آئینے میں اپنا بغور جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر بیڈ کی طرف مڑی جہاں اس کے سینڈل رکھے تھے۔ سینڈل پہن کر وہ سیدھی ہوئی تو اس نے حیرانگی سے گھر والے کپڑوں میں ملبوس تعبیر کو دیکھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تعبیر سر نفی میں ہلاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ سمرین حیران ہوتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کل میرا ٹیسٹ ہے سمرین، اگر میں وہاں گئی تو تیاری نہیں کر سکوں گی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کل تک تو تمہارا ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، تم جانے کے لیے بھی کافی ایکسائٹڈ تھی، پھر اچانک؟ اس کے مشکوک انداز پر وہ نظریں چرانے لگی۔ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اب کی بار سمرین نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سمرین، بتایا تو ہے کہ ٹیسٹ ہے۔ وہ کچھ دیر تو تعبیر کو دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے یوں کھڑے ہوتا دیکھ کر تعبیر نے تیزی سے پوچھا تھا۔ 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ تعبیر کو مزید بات کرنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ واؤ، میری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ سمرین کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر شاہدہ نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری تھی۔ چلیں پھر؟ نہیں، ابھی تعبیر تیار ہو رہی ہے۔ وہ جو الماری سے اپنا پرس نکال رہی تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تعبیر کا کیا ذکر یہاں؟ میں نے اسے منع کیا تھا، پھر بھی وہ جا رہی ہے۔ انہوں نے بے اختیار کہا اور سمرین نے اپنا شک صحیح ثابت ہونے پر بے اختیار گہرا سانس لیا تھا۔ خالہ نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے اور ہم سب میں تعبیر بھی شامل ہے کیونکہ وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ بحث نہ کرو سمرین، انہوں نے غصے سے اسے دیکھا۔ بحث نہیں کر رہی ممی، بتا رہی ہوں۔ پاپا اسے بیٹی بنا کر لائے ہیں اور میری پھپھو کی بیٹی ہے، اس کا حق ہے اس گھر پر، لیکن آپ ہمیشہ اس سے ڈیفرنس رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ستیلوں والا سلوک رکھتی ہیں۔ بس سمرین، شاہدہ کو اچھا خاصا برا لگا تھا۔ یہ اچانک تمہیں سارے فرق کیوں نظر آنے لگے؟ پہلے بھی میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا، ضرور تمہارے پاپا کی چہیتی نے مظلومیت دکھائی ہوگی۔ اوہ پلیز ممی، سمرین چڑ گئی۔ وہ تو صدا کی بدو ہے، اتنا کام کرتی ہے پھر بھی ایک شکن اس کے ماتھے پر نہیں آتی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی اور مجھے پتا ہے وہ کرے گی بھی نہیں۔ وہ آپ کی اتنی عزت کرتی ہے اور آپ یہ سلوک کرتی ہیں اس کے ساتھ۔ شاہدہ نے غصے سے پرس بیڈ پر پٹک دیا۔ یہ ساری باتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں ایک ظالم عورت ہوں؟ اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے تم اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ یہ شے بھی تمہیں تمہارے باپ نے دی ہوگی۔ پلیز ممی، نہ تو تعبیر نے مجھ سے کوئی بات کی ہے، نہ پاپا نے کچھ کہا ہے۔ میری اپنی بھی آنکھیں ہیں، نظر آتا ہے مجھے۔ اینی وے، میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ تعبیر ہمارے ساتھ جائے گی اور آپ پلیز اپنا موڈ اس کے سامنے ٹھیک رکھیے گا، کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ تعبیر کو جیسے چھوڑ کر گئی تھی وہ بالکل ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تم نے ابھی تک کپڑے چینج نہیں کیے؟ تعبیر نے بے بسی سے سمرین کی طرف دیکھا۔ سمرین، تعبیر پلیز۔ سمرین نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ تمہارے سارے بہانے فضول ہیں، مجھے پتا ہے تمہیں ممی نے منع کیا تھا۔ میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ تعبیر ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ تعبیر اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پلیز اپنی ان خوبصورت آنکھوں کا جادو کہیں اور چلانا، فی الحال ٹائم نہیں ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ممانی نے اجازت دے دی ہے نا؟ وہ اب بھی مشکوک تھی۔ ہاں بابا، اب اٹھ بھی جاؤ، سمرین ضد ہو کر بولی۔ میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ سمرین کے باہر نکلتے ہی اس نے جلدی سے الماری کھولی اور کچھ دیر کے لیے اس کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا پہنے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اچھا سوٹ نہیں تھا۔ پھر جلدی سے ایک سوٹ نکال کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر آئی، سمرین اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔
اس کے کپڑے دیکھ کر سمرین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ فہد کا فون تھا جو ان کے لیٹ ہونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے 5 منٹ کا کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تعبیر اس کے پیچھے بھاگی۔ فہد کے گھر پہنچ کر تعبیر کو جھٹکا لگا تھا۔ فہد کا BBA کا ریزلٹ آیا تھا۔ اس کے پاس ہونے کی خوشی میں یہ پارٹی دی گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس تقریب میں صرف گھر کے لوگ ہوں گے، لیکن یہاں تو بہت مہمان تھے، اجنبی چہرے جن میں اس کے یونیورسٹی فیلوز بھی تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح کنفیوز ہو گئی تھی۔ ان سب کے کپڑے اور انداز دیکھنے کے لائق تھے۔ اسے ایک دم اپنے سادہ بلکہ غریبانہ حلیے کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں سے غائب ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس خیال پر عمل کرتی، فہد کی نظر ان پر پڑ گئی تھی۔ وہ سب سے معذرت کرتا ہوا ان کی طرف آیا۔ واو، لکنگ پریٹی، اس نے سمرین کو دیکھ کر کہا۔ مجھے پتا ہے، اس کے اترا کر کہنے پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اور تم کیا سوتے سے اٹھ کر آئی ہو؟ وہ جو پہلے ہی نروس ہو رہی تھی روحانسی ہو کر سمرین کو دیکھنے لگی۔ شکر کرو یہ آ گئی ہے۔ اور کیا ہوا ہے اسے اتنی تو اچھی لگ رہی ہے۔ آ کیوں نہیں رہی تھی؟ فہد نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ فہد نے ایک نظر تعبیر کو دیکھا اور دوبارہ سمرین کی طرف مڑا۔ چلو تمہیں اپنے فرینڈ سے ملواتا ہوں۔ وہ سمرین کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن سمرین نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا۔ مجبوراً اسے بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ شاہدہ، کھانا کھا لو۔ آپا بھوک نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جب سے آئی ہو اپسیٹ لگ رہی ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ خالدہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں آپا، وہ بیزاری سے بولتی ہوئی دائیں طرف دیکھنے لگی جہاں سمرین اور فہد کے ساتھ تعبیر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ان کے ہونٹ بھنج گئے اور پارا پھر سے چڑھ گیا۔ آپا، میں تنگ آ گئی ہوں۔ تنویر کی زندگی میں 2 رشتے تھے اور وہی میرے گلے کا عذاب بن گئے ہیں۔ پہلے ان کی بہن تھی، بس ہر وقت اس کی فکر، کلثوم کو یہ ہو گیا، کلثوم کو ایسا نہ ہو جائے، اس کو یہ دے دو۔ اس کی شادی ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا، میں نے شکر کیا۔ لیکن میری زندگی میں تو تنویر کی محبت پر بلا شراکت گیٹ کبھی حق نہیں رہا۔ کلثوم کے شوہر کو کینسل ہو گیا۔ تنویر نے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ میں بھی ہوں، سمرین بھی ہے۔ میں پریگننٹ تھی، کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ ڈاکٹر نے بھی انہیں بتا دیا تھا کہ میری کنڈیشن سیریس ہے، پھر بھی یہ نہیں رکے اور میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اکیلے گھر میں درد سے چیختی رہی، کوئی نہیں تھا مجھے پکڑنے والا۔ پتہ نہیں کب میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا آپا، تب آپ یہاں نہیں رہتی تھی، میری وجہ سے آپ نے یہاں گھر لیا تھا۔ چھوڑو پرانی باتیں شاہدہ، ان کو پریشان دیکھ کر خالدہ نے ٹوک دیا۔ نہیں آپا، یہ باتیں کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ درد تو میرا ہی ہے نا، میرا مس کیریج ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس بات کے لیے میں آج تک کلثوم کو معاف نہیں کر سکی۔ پھر وہ بیوہ ہو گئی تو تنویر اسے یہیں لے آئے۔ میں نے جس سے نجات چاہی تھی وہ پھر سے میرے سر پر سوار کر دی گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا اسے کہاں پھینکوں۔ وہ تو اچھا ہوا تنویر کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی اور مجھے موقع مل گیا۔ میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ خود ہی چلی گئی۔ تو کیا کلثوم نے تنویر کو نہیں بتایا؟ خالدہ جو بہت غور سے سن رہی تھی بے اختیار سوال کیا۔ شاہدہ مسکرا دی۔ مجھے پتا تھا وہ بہت سیدھی تھی۔ دوسرا، اپنے بھائی سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ کبھی نہیں بتائے گی کہ تنویر کا گھر خراب نہ ہو۔ تنویر تو اسے جانے نہیں دے رہے تھے، لیکن کلثوم مجھ سے شاید زیادہ ہی تنگ آ گئی تھی۔ یہ تعبیر تو ہر وقت تنویر کی گود میں سوار رہتی تھی۔ میں تنویر کے جانے کے بعد کلثوم کے سامنے تعبیر کو دھنک کے رکھ دیتی تھی، اور کلثوم کی آنکھوں کے آنسو اور چہرے کی اذیت مجھے بہت تسکین دیتے تھے آپا۔ میں اپنے بچے کا بدلہ لے لیتی تھی۔ ان کا چہرہ نفرت کے مارے سیاہ پڑ گیا تھا۔ چھوڑو پرانی باتیں، وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہی۔ خالدہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ آپا، میں نے تو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس کی بیٹی، وہ تو میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط ہے۔ 4 سال ہو گئے اسے برداشت کرتے ہوئے۔ اس کے چچا پھپھو کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھے۔ سالوں گزر گئے، مڑ کے کسی نے خبر نہیں دی، لیکن وہی تنویر کی ازلی محبت، انہوں نے لے لی اس کی ذمہ داری۔ لیکن اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ انہیں تعبیر کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ پرسوں کی بات لے لیں، سمرین کا رزلٹ آیا تھا، اس کے لیے گولڈ کے ٹاپس لے کر آئے، ساتھ میں تعبیر کے لیے بھی۔ اسے کچھ دینا ہی تھا تو 1000-2000 دے دیتے۔ سونے کے ٹاپس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی بیٹی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ کم سے کم مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی۔
آپا، سمرین نے کبھی مجھ سے بحث نہیں کی، لیکن آج اس لڑکی کی وجہ سے وہ مجھ سے الجھ پڑی تھی۔ وہ رو پڑی۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو جائے سمرین کو جو تم سے محبت ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، اور تنویر جتنا بھی تعبیر سے پیار کرے سمرین ہمیشہ اس کے لیے پہلے رہے گی، کیونکہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، بے شک آزما کے دیکھ لینا۔ تم اتنی سی بات پر دل چھوٹا مت کیا کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ خالدہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا جہاں وہ تینوں کھڑے تھے۔ تعبیر کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سمرین چلیں؟ یہ 5ویں دفعہ تھی جب تعبیر سمرین کے کان کے پاس منمنائی تھی۔ چلتے ہیں یار، یہیں قریب ہی تو جانا ہے۔ وہ تسلی دے کر دوبارہ فہد کی طرف مڑ گئی۔ تعبیر نے دزدیدہ نظروں سے کچن کی طرف دیکھا جہاں خالدہ بیگم گئی تھی۔ وہ کتنی دیر سے ان کی چپتی ہوئی نظریں محسوس کر رہی تھی، اسے اندازہ تھا شاہدہ ممانی کی طرح وہ بھی اسے پسند نہیں کرتی، تب ہی ہمیشہ ان کے گھر آنے سے، حتیٰ کہ ان کے سامنے آنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ لیکن آج فہد کی زندگی کا بہت بڑا موقع تھا، وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے اس کی خوشی میں شریک ہو گئی۔ لیکن یہاں فہد اور سمرین کے علاوہ سب کا رویہ اتنا غیروں والا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں ہی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں اپنے ناخن چبا رہی تھی اور اسے نہیں پتا تھا فہد کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو سمرین، تمہیں اور تعبیر کو گھر چھوڑ آؤں، ورنہ کچھ پتہ نہیں تعبیر رونا ہی شروع کر دے۔ فہد نے زیر لب مسکراتے ہوئے تعبیر کو دیکھا تو سمرین بھی تعبیر کا پریشان چہرہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ چلو چلتے ہیں۔ سمرین کے اٹھتے ہی وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میں ذرا خالہ سے مل لوں؟ ہاں مل آؤ، فہد کہہ کر اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ آؤ تعبیر، سمرین نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ نہیں تم جاؤ۔ سمرین تو کندھے اچکا کر چلی گئی۔ فہد نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ تم امی سے ملنے نہیں گئی؟ مجھے آنٹی سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے وہ حیران ہوا، پھر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے آنٹی کو میں اچھی نہیں لگتی، ابھی وہ بہت غصے سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ فہد پھر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا وہ واقعی تعبیر کو پسند نہیں کرتی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ تعبیر نے جو محسوس کیا وہ اسے یقین میں بدل دے۔ ضروری تو نہیں وہ غصے سے دیکھ رہی ہو سکتا ہے پیار سے دیکھ رہی ہوں، کیونکہ تم اتنی پیاری جو ہو۔ کوئی نہیں، وہ جھیپ کر باہر نکل گئی۔ گیٹ کے پاس پہنچی تھی کہ فہد کے پکارنے پر رک گئی۔ جی؟ وہ مڑ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میرا گفٹ نہیں لائی؟ سوری فہد بھائی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا فنکشن ہوگا، اور سمرین نے بھی مجھے بتایا نہیں کہ وہ گفٹ لے کر جا رہی ہے۔ میں 1-2 دن میں آپ کو گفٹ دے دوں گی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، ورنہ اس کی اپنی ہنسی بھی نکل جاتی، کیونکہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں فہد کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں، پارٹی آج تھی تو مجھے گفٹ بھی آج چاہیے۔ اگر آج تم نہیں دے سکتی تو پھر بعد میں بھی نہیں چاہیے۔ تعبیر نے پریشان ہو کر فہد کی ناراضگی دیکھی۔ فہد بھائی، میں کہہ رہی ہوں نا، میں آپ کو 1-2 دن میں دے دوں گی۔ سیدھی طرح کہو تم۔ فہد نہیں دینا۔ فہد بھائی، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فہد کو اپنا مذاق ختم کرنا پڑا۔ کیا ہو گیا تعبیر، میں مذاق کر رہا تھا، پاگل ہو تم بھی۔ اس نے ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ سمرین کے آنے پر وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی آنکھیں صاف کرتی ہوئی سمرین کے پیچھے ہو لی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے سیدھے لیٹتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ تھوڑا سا اٹھنے سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ کل وہ کالج سے آئی، تب سے ہی اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد تھا۔ آتے ہی وہ سر درد کی پرواہ کیے بغیر کام میں جٹ گئی تھی۔ نتیجتاً صبح تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سمرین نے اسے زبردستی ناشتہ کروا کر میڈیسن دی تو اب وہ اٹھی تھی۔ طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی، لیکن سر ابھی بھی بھاری بھاری سا تھا، اور اب جو جاگی تھی تو اس کی وجہ پیاس کا احساس تھا۔ وہ پوری ہمت لگا کر اٹھی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اسے دور سے ہی برتنوں کے پٹخنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ کچن میں داخل ہوئی تو ممانی برتن دھو رہی تھیں۔ آہٹ پر انہوں نے مڑ کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی ان کے بگڑے ہوئے زاویے مزید بگڑ گئے، ساتھ ہی بڑبڑاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ ایک تو پہلے ہی مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں، اب مزید بیماری کے بہانے۔ بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ اس نے واضح طور پر سنی تھی۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ ان کے قریب آئی تھی۔ لائیں ممانی، میں دھو دیتی ہوں۔
کیوں؟ میرے کیا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں جو میں برتن نہیں دھو سکتی؟ یا تمہیں لگتا ہے کام کرنا صرف تمہیں ہی آتا ہے؟ باقی سب یہاں پھوڑ ہیں. تم کام نہیں کرو گے تو اس گھر میں کسی کو کھانا نہیں ملے گا. ان کے اتنے غصیلے لہجے پر وہ ہکا پکا ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی. جاؤ جا کر بستر توڑو، ابھی تمہارے ماموں آنے والے ہیں، ان کے سامنے مظلوم بن جاؤ گی اور میں ظالم کے بھانجے کو بخار ہے اور ممانی برتن دھلوا رہی ہیں. تعبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہیں ممانی پلیز، آپ ناراض نہ ہو، میں دھو دیتی ہوں. اس نے ان کے ہاتھ سے دیگچی لینی چاہی لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ اس بری طرح سے جھٹکا کہ وہ جو پہلے ہی چکراتے سر کے ساتھ بمشکل کھڑی تھی لڑکھڑا کر نیچے گر پڑی. درد کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی. اس کا رنگ پہلے سرخ اور پھر ایک دم سفید پڑ گیا. ایک پل کے لیے تو شاہدہ بیگم بھی گھبرا گئی لیکن انہوں نے اسے پھر بھی سہارا نہیں دیا. اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے وہ مزید غصہ کرنے لگی. اٹھ جاؤ اب، یہ ڈرامہ اپنے ماموں کے سامنے کرنا، مجھ پر اس کا اثر نہیں ہونے والا. اور سنو، سمرین کے سامنے رونے مت بیٹھ جانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ چولہا بند کر کے کچن سے باہر نکل گئی. ان کے جاتے ہی اس کے منہ سے کراہ نکلی اور ساتھ ہی آنسوؤں پر اس کا اختیار نہیں رہا. وہ پانی پینے آئی تھی لیکن درد جیسے ہر احساس پر غالب آ گیا تھا. وہ بمشکل اٹھی اور کمرے تک آتے آتے اس کی ہمت جواب دے گئی. بیڈ پر لیٹتے ہی وہ درد سے دوہری ہو گئی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چوٹ کہاں لگی ہے کیونکہ درد سارے جسم میں ہو رہا تھا. پتہ نہیں وہ بے ہوش ہو گئی تھی یا سو گئی تھی لیکن دوبارہ اس کی آنکھ سمرین کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی. ساتھ اسے ماموں کی آواز بھی سنائی دی تھی. اس نے زبردستی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا. اس کے قریب کھڑے ماموں اور سمرین کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں تھی. جب دوپہر کو میں گئی تھی تب تو یہ کافی بہتر تھی، پھر پتہ نہیں کیسے اچانک اسے اتنا تیز بخار ہو گیا. وہ تنویر صاحب سے اپنی حیرت کا اظہار کر رہی تھی. تنویر صاحب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو انہیں اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا. اس کا ماتھا بری طرح جل رہا تھا. چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن اس وقت اس میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی. تنویر صاحب اور سمرین کے سہارے چل کر وہ گاڑی تک آئی تھی جبکہ گیٹ بند کرتی شاہدہ پریشان ہو گئی تھی. اگر تعبیر نے بتا دیا کہ دھکا انہوں نے دیا ہے تو؟ جب وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو وہ تیزی سے کھڑی ہوئیں اور جانچتی نظروں سے تینوں کا جائزہ لینے لگی. سمرین، میں تعبیر کو اندر لے کر جاتا ہوں، تم اس کے لیے کھچڑی بنا کے لاؤ. جی پاپا. اس نے حیرت سے انہیں دیکھا. کیوں، اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ پاپا مجھے کھچڑی بنانی نہیں آتی، وہ بے حد شرمندگی کے ساتھ بولی. وہ پہلے تو افسوس سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے پھر ان کی ہنسی نکل گئی اور اتنی تکلیف میں بھی تعبیر انہیں ہنستے دیکھ کر مسکرا دی. میں بنا دیتی ہوں، شاہدہ جلدی سے بولی اور مزید انتظار کیے بغیر کچن کی طرف بڑھ گئی. چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ وہ دروازے کے قریب پہنچی تھیں جب انہوں نے تنویر صاحب کی آواز سنی. وہ غیر ارادی طور پر دروازے کی اوٹ میں ہو گئی. میں پانی پینے کچن میں گئی تھی، وہاں چکر آ گیا تھا. تمہاری ممانی کہاں تھی؟ ماموں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا لیکن میں خود چلی گئی تھی پانی پینے. شاہدہ بے اختیار گہرا سانس لے کر مسکرا دی. اس کی اچھائی کو وہ اپنی دہشت سمجھی تھی اور ان کے دل میں جو ذرا بھر خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. بھاؤ. اس کے قریب پہنچتے ہی وہ زور سے بولا اور وہ جو اپنے دھیان بیٹھی تھی ڈر کے مارے اچھل پڑی. اس کے ڈرنے پر وہ زور سے ہنس پڑا. کیا کر رہی تھی؟ فہد اسی طرح مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا اور سامنے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر پوچھنے لگا. آنکھوں کی جگہ بنٹے فٹ کروا رکھے ہیں، نظر نہیں آ رہا؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے تم پڑھ رہی تھی. اسٹرینج. مس سمرین، اور پڑھائی؟ زیادہ مسخرہ بننے کی ضرورت نہیں، بی اے میں پاس ہونے کے لیے تھوڑا بہت پڑھنا ہی پڑتا ہے. اچھا. اس نے ایسے سر ہلایا جیسے بہت متاثر ہوا ہو. بائی دا وے، جو اصل پڑھاکو ہیں وہ کہاں ہیں اور اسے میرا گفٹ پسند آیا؟ یہ تم خود ہی اس سے پوچھ لو کیونکہ وہ تم سے ناراض ہے. وہ کچھ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اندر کی طرف بڑھ گیا. وہ سامنے صوفے پر بیٹھی اپنے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھ رہی تھی. اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی پھر ناراضگی سے سر جھکا لیا. فہد اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. سمرین نے کہا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ خاموش رہی تھی. کیا سوٹ پسند نہیں آیا؟ اب کی بار وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی اور اس کا بھیجا ہوا سوٹ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا. یہ آپ واپس لے جائیں، مجھے آپ کی ہمدردی یا ترس کی ضرورت نہیں. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
मेरी समझ में नहीं आ रहा, खुल कर कहो। क्या मुझे नहीं पता कि आपने मुझे ये सूट क्यों दिया? वेरी गुड, अब मुझे भी बता दो। उस दिन आपकी पार्टी में मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हुई थी। कल आपकी बर्थडे है, इससे पहले आपने समरीन के हाथों ये ड्रेस भेज दिया ताकि फिर आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगी। मुझे आपकी इस मेहरबानी की जरूरत नहीं। वो हाथ की मुट्ठी थोड़ी के नीचे रखे कितनी देर खामोशी से उसे देखता रहा। आंसू तेजी से टपक रहे थे। मुझे नहीं पता था ताबीर, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। और फहद भाई, मैंने कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। ताबीर, बंद करो ये रोना। फहद भाई, मेरे लिए दुनिया में 3 लोग अहम और मेरे दिल के करीब हैं, मामू, समरीन और आप। और आप तीनों के लिए मेरा वजूद या मेरा कोई भी अमल शर्मिंदगी का बाइस बने मेरे लिए मरने का मुकाम होगा। ताबीर, फहद ने उसका हाथ थाम कर अपना दूसरा हाथ भी उस पर रख दिया। तुम इतनी अच्छी हो कि किसी को कभी तुम्हारी वजह से कोई शर्मिंदगी या शिकायत नहीं हो सकती, और खूबसूरत भी इतनी हो कि सादगी में भी कयामत ढाती हो। फहद भाई, सुर्ख होते चेहरे के साथ वो बमुश्किल बोल पाई थी। मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। पता है, उस दिन मेरे सारे दोस्त तुम्हारा पूछ रहे थे और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। 1-2 से तो लड़ाई हो गई मेरी। आपने लड़ाई की? वो रोना भूल कर हैरत से फहद को देखने लगी। हाँ, क्योंकि कोई तुम्हें देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। ताबीर सब भूल कर फहद को यूं देखने लगी जैसे समझ ना पाई हो। तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरे पास है, वो अब ताबीर की आंखों में देख कर बोला। ताबीर पलक झपकाए बगैर उसे देखे गई। सामने बैठा फहद वो फहद तो नहीं लग रहा था जिसे वो जानती थी। ये तो कोई और था, अजनबी सा, लेकिन दिल के करीब करीब। दरवाज़ा एक झटके से खुला और माहौल का सारा फसून टूट गया। हो गई सुलह तुम दोनों में? वो अपने ही जोंक में अंदर आई। फहद ने गहरी नज़र ताबीर पर डाली जो सर झुकाए गोद में रखे अपने हाथों को मसल रही थी। वो जानता था उसने बहुत अचानक अपने दिल की बात कहकर उसे परेशान कर दिया है, लेकिन वो अपने दिल की बात अभी किसी पर भी अयान नहीं करना चाहता था, चाहे वो समरीन जैसी उसकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। ताबीर, ये सूट सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए ही नहीं लिया, समरीन के लिए भी ऐसा ही लिया है, इसलिए फजूल मत सोचो, और अगर कल तुम ये सूट पहनकर आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ताबीर ने झुकी नजरों के साथ सर हिलाया था, क्योंकि अब आंखें उठाकर देखने का यारा नहीं रहा था। उसे खुद महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें इस खुशी को जाहिर कर देंगी जो अभी अभी उसके दिल ने महसूस की है। वाह, ये तुम हो ताबीर? समरीन उसे देखकर बेसाख्ता बोली, जो फहद के दिए हुए लिबास में सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक और कानों में छोटे से टॉप्स पहनने से ही खिल उठी थी। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वाकई यार, लगना भी चाहिए। कल से अपने चेहरे के साथ तजुर्बात कर रही हूँ। अच्छा चलो, और कितना आईना देखोगी? ताबीर उसका हाथ खींच कर बाहर ले आई। पहला सामना ही शाहिदा से हुआ था। जैसे ही उनकी नज़र ताबीर पर पड़ी वो चौंक गईं। उनको यूं अपनी तरफ घूरते पाकर ताबीर घबरा कर गैर इरादी तौर पर समरीन के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। अम्मी, हम फहद के साथ बाहर डिनर पर जा रहे हैं। उन्होंने नागवारी से ताबीर को देखकर दोहराया। जी, मैं और ताबीर, हम दोनों जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। समरीन के बात ख़त्म करते ही वो तेज़ी से समरीन के पीछे लपकी। फहद बाहर गाड़ी में उनका इंतज़ार कर रहा था। समरीन फ्रंट डोर खोलकर बड़े इस्तेहकाक के साथ बैठ गई। फहद को देखकर ताबीर के चेहरे पर जो शर्मीली मुस्कुराहट आई थी वो धीमी पड़ गई। वो पिछला दरवाज़ा खोलकर खामोशी से बैठ गई। समरीन तो हमेशा से ऐसे ही फहद के साथ बैठती थी, लेकिन उसने कभी महसूस नहीं किया था, मगर आज उसे बहुत महसूस हुआ था। शायद फहद की कल की बातों का असर था। उसने बाहर के नज़ारों से नज़र हटाकर मिरर की तरफ देखा तो नज़रें फहद की नज़रों से टकरा गईं। वो भी उसे ही देख रहा था। नज़रें मिलने पर वो मुस्कुराया तो एक शर्मीली सी मुस्कुराहट खुद ब खुद उसके होंठों पर आ गई। समरीन मुसलसल फहद से बातें कर रही थी, लेकिन फहद का सारा ध्यान पीछे बैठी ताबीर की तरफ था। मेज पर बैठते ही फहद ने केक मंगवाया। ताबीर? उसने चौंक कर समरीन को देखा। कहाँ गुम हो? कब से तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मंगवाएं? कोई बात नहीं, ताबीर का ऑर्डर मैं दे देता हूँ। मुझे पता है ताबीर को क्या पसंद है।
ویسے تعبیر آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تعبیر نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہے نا، میں بھی اسے یہی کہہ رہی تھی۔ سمرین نے مسکراتے ہوئے تعبیر کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ چلو تالیاں بجانا شروع کرو، میں کیک کاٹنے لگا ہوں، فہد نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اچھا تو برتھ ڈے بوائے کتنے سال کا ہو گیا ہے؟ کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے سمرین نے شرارتی انداز میں فہد کو دیکھا۔ تم سے 2 سال بڑا ہوں، لگا لو اندازہ۔ فہد نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا، سمرین نے افسوس سے سر ہلایا۔ پھر تو ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ نہیں، شادی کی عمر تو ہو ہی چکی ہے، فہد ہنستے ہوئے بولا۔ واپسی پر وہ دونوں چہک رہے تھے لیکن تعبیر خاموش تھی۔ فہد نے کتنی دفعہ مرر سے اسے دیکھا لیکن اس نے ایک دفعہ بھی فہد کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا موبائل فون بج رہا تھا۔ اسکرین پر فہد کا نام دیکھ کر وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ اگلے لمحے وہ یس کا بٹن دبا چکی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ ماموں کو چائے دے کر آئی ہوں، کل تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کا چہرہ دہک اٹھا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ بولا۔ کیا کہوں؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کچھ بھی جس سے مجھے لگے کہ محبت کے اس سفر میں میں اکیلا نہیں۔ تعبیر گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا فہد بھائی، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تو فہد نے اپنا سر پیٹ لیا۔ توبہ ہے لڑکی، تم نے میرے اچھے خاصے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ میری نیت دیکھو اور اپنا رشتہ دیکھو۔ بھائی کس کو بولا تم نے؟ اس کی جھنجھلاہٹ پر تعبیر کی ہنسی نکل گئی۔ ہنس لو، اس کے چڑ کر کہنے پر تعبیر کی ہنسی اور گہری ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کل واپسی پر تمہارا موڈ کیوں آف تھا؟ تعبیر کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس نے اس کی خاموشی کا نوٹس لیا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا اور سمرین نے آپ کو جو گفٹ دیا وہ بہت قیمتی تھا اور میرا پرفیوم۔ 1 منٹ تعبیر، فہد نے اسے ٹوک دیا۔ تحفہ دینے والی کی نیت دیکھی جاتی ہے، تحفے کی قیمت نہیں۔ اور ایک بات کلیئر کر دوں، تمہارا دیا ہوا تحفہ میری زندگی کا بہترین تحفہ ہے، بہت قیمتی اور بہت خاص، کیونکہ جس نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے وہ میرے لیے دنیا میں سب سے خاص ہے۔ سن رہی ہو نا؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ زور سے بولا۔ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ لگتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے کچھ اور کہا تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ بائے۔ اس نے فون بند کر دیا لیکن وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ آؤ آؤ ینگ مین، اتنے دن بعد چکر لگایا۔ تنویر صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے فہد کو دیکھ کر بے ساختہ خوش ہو گئے۔ بس انکل تھوڑا مصروف رہا، فارغ ہوتا ہوں نا تو پاپا کی کوشش رہتی ہے مجھے قابو کر لیں کسی بھی طرح۔ ان کا دل کرتا ہے میں اسٹور سنبھال لوں اور میرا مائنڈ اس طرف ہے نہیں، پر وہ سمجھتے ہی نہیں۔ آخری بات اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہی۔ بیٹا تو وہ بھی غلط نہیں نا، تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو، کل کو یہ سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ لیکن انکل میں نے BBA اسٹور چلانے کے لیے تو نہیں کیا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خاور سے بات کروں گا۔ انہوں نے فہد کے والد کا نام لیا۔ پہلے چائے پیو گے یا کھانا کھاؤ گے؟ آج ہماری بیٹی نے ہمارے لیے بریانی اور چکن قورمہ بنایا ہے۔ کھانا اور سمرین؟ فہد نے مصنوعی انداز میں آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا۔ تنویر صاحب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ برخوردار، تم بھول گئے ہماری 2 بیٹیاں ہیں اور اتنا ٹف کام ہماری چھوٹی بیٹی کرتی ہے۔ جبھی تو میں تو حیران رہ گیا انکل، بیچارہ اس کا شوہر، مجھے تو ابھی سے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ سمرین کو دیکھ کر بولا تھا اور اس کے اندازے کے عین مطابق وہ بھڑک کر اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جب تعبیر باہر آئی وہ دونوں بری طرح لڑنے میں مصروف تھے اور تنویر صاحب ان کی صلح کروانے کی بجائے ہنس رہے تھے۔ اس لیے مجھے تعبیر اچھی لگتی ہے، تمہاری طرح لڑاکا نہیں ہے۔ اسے آتے دیکھ کر فہد نے سمرین کو مزید چڑھایا۔ اس نے گھبرا کر پہلے تنویر صاحب کو اور پھر سمرین کو دیکھا لیکن کسی نے بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ سمرین کو اب تک نہیں بتا سکی تھی۔ فہد نے منع کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو اب لڑنے کی بجائے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اب آگے تم دونوں نے کیا کرنا ہے؟ پاپا میں تو تھک گئی ہوں پڑھ کے، اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ تم تو شروع سے ہی پڑھائی چور ہو۔ فہد فوراً بولا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ سمرین ایسے بات کرتے ہیں؟ شاہدہ نے سمرین کو تنبیہی انداز میں گھورا۔ اور تعبیر تم؟
تنویر صاحب کے پوچھنے پر وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پاپا صاف بات ہے، اس نے ایف ایس سی میں اتنے شاندار نمبر لیے ہیں، یقیناً میڈیکل میں جانا چاہے گی۔ اس کی مشکل سمرین نے آسان کر دی تھی۔ تنویر صاحب نے سوالیہ نظروں سے تعبیر کی طرف دیکھا جس نے سر ہلا کر سمرین کی تائید کی تھی۔ تنویر صاحب نے مسکرا کر سر ہلا دیا، جبکہ شاہدہ نے قہر بھری نظروں سے تعبیر کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس وقت ان کی نظروں کی تپش سے بے نیاز فہد کی سنگت میں سب بھلائے بیٹھی تھی۔ وہ وضو کر کے باتھ روم سے باہر آئی تو شاہدہ بیگم ان کا موبائل ہاتھ میں لیے ان کی منتظر تھیں۔ کسی فیاض صاحب کا فون ہے؟ انہوں نے سر ہلا کر فون تھام لیا۔ جتنی دیر بات کرتے رہے، شاہدہ بیگم بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے کے بہانے وہیں رکی رہیں۔ جو ہی انہوں نے فون بند کیا، شاہدہ بیگم سیدھی کھڑی ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ کون تھے یہ فیاض صاحب؟ میرے کولیگ ہیں۔ آپ ان سے 7 لاکھ کی کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے اس سے 7 لاکھ بطور قرض مانگے ہیں۔ کیوں؟ شاہدہ نے حیرت سے پوچھا۔ تنویر صاحب اب صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ تمہیں تو پتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے جتنی رقم ملی وہ میں نے ڈپازٹ کروا دی ہے، اور ڈپازٹ کو میں ابھی نہیں توڑوا سکتا، تو اس لیے فیاض سے قرض لیا ہے۔ لیکن آخر آپ کو اتنی رقم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بھائی تعبیر کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، اور ایڈمیشن کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں چاہیے۔ کتنی دیر تک وہ بول ہی نہیں سکی۔ تنویر صاحب، آپ اپنے حواسوں میں تو ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں تعبیر کے علاوہ کوئی رشتہ ہے؟ سب کچھ اسی پر لٹا دیں گے؟ اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ کل کو اس کی شادی نہیں کرنی؟ جب سمرین کا وقت آئے گا تب اس کے لیے بھی ہو جائے گا۔ کیسے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ہوائی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ لٹا رہے ہیں اس پر، مجھے پتا ہے ایک وقت آئے گا میں اور میری بیٹی سڑک پر ہوں گے۔ ان کی آواز غصے کے مارے پھٹ رہی تھی۔ آواز نیچی کر کے بات کرو۔ میں کسی پر کچھ نہیں لٹا رہا۔ مجھ پر تعبیر کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا سمرین کا۔ تعبیر پر خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں یا سمرین کو اگنور کر رہا ہوں۔ کیا میں نے کبھی تم دونوں کی حق تلفی کی ہے؟ اگر میں تعبیر کی پڑھائی پر کچھ خرچ کرتا ہوں تو میرا فرض ہے، کیونکہ میں نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے، اور آگے اس کی شادی کی ذمہ داری بھی میری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سے بالکل منہ نہیں موڑ سکتا۔ نہ مجھے کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ جو آپ کا دل کرتا ہے کریں، میں ہی چلی جاتی ہوں اپنی بیٹی کو لے کر کسی عیدی ہوم میں۔ رکھیں اپنی بہن کی نشانی کو اپنے پاس۔ شاہدہ زور زور سے چیخ رہی تھی، جبکہ تنویر صاحب کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ باہر چائے کی پیالی لیے کھڑی تعبیر کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں آئی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ سمرین سو چکی تھی، ورنہ اسے یوں دیکھ کر وہ ضرور سوال کرتی، اور اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اسی وقت اس کے تکیے کے نیچے رکھا اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق فہد کی کال تھی، مگر اس وقت وہ اتنی پریشان تھی کہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھوں کو زور سے بند کر لیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ معمول سے لیٹ کھلی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو سمرین چائے کا کپ ہاتھ میں لیے مارننگ شو دیکھ رہی تھی، جبکہ ممانی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ پہلی دفعہ تم چڑیوں کے بعد اٹھی ہو، ناشتہ کرو گی؟ نہیں، میں خود بنا لوں گی۔ سمرین کو اٹھتے دیکھ کر اس نے روکا۔ اس نے ممانی کی طرف دیکھا۔ وہ دور سے ہی ان کے ماتھے کے بل واضح ہو رہے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے ان کے پاس گئی۔ نہیں ممانی، میں کاٹ دیتی ہوں۔ پالک کاٹتا ان کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے ہاتھ سلامت ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ اور یہ ایفیشنسی اپنے ماموں کو دکھاؤ جن سے تمہیں مطلب ہے۔ تعبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمرین ناراضگی سے بولی، ایسا کیا کہا ہے ممی اس نے جو آپ یوں بیہیو کر رہی ہیں؟ سمرین، میں نے کتنی بار تم سے کہا ہے میری بات میں مداخلت مت کیا کرو۔ اب کہ وہ سمرین سے بھی غصے سے بولی۔ جاؤ تعبیر، تم جا کر ناشتہ کرو۔ تعبیر آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پلکیں جھپک کر پیچھے دھکیلتی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ وہ چھری ٹوکری میں پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سمرین نہ سمجھنے والے انداز میں بند دروازے کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا، لیکن باہر ڈور بیل کی آواز سن کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں فہد کے ساتھ تنویر صاحب کھڑے تھے۔ پاپا، آپ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ فہد کے ساتھ بینک گیا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے اٹھ گئے؟ انکل کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟
آئے بڑے انکل کے فرما بردار۔ نہیں سمرین، فہد واقعی میرے بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے پیار سے فہد کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سمرین کی نظریں فہد کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس کے یوں غور سے دیکھنے پر فہد نے ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ جواباً وہ سر ہلا کر مسکرا دی۔ تعبیر؟ انہوں نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ جی ماموں۔ وہ کچن سے نکل کر آئی۔ اس نے ایک نظر فہد کو دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تنویر صاحب کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں آج میڈیکل کالج گیا تھا، وہاں وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، ماموں مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لینا۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا، وہاں موجود تینوں افراد حیرت کے مارے کچھ دیر کے لیے بول ہی نہیں سکے۔ وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے فہد نے سوال کیا تھا۔ بس اب میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سمرین نے غصے سے اسے دیکھا۔ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ تنویر صاحب نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کر کے سوال کیا۔ نہیں ماموں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے لگتا ہے میں اتنی ٹف سٹڈی نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر بننا تمہاری بہت بڑی خواہش تھی۔ جی ماموں، وہ سر جھکائے بس یہی بول سکی۔ تعبیر، مجھے وجہ بتاؤ۔ تنویر صاحب بے انتہا سنجیدگی سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ ماموں میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ سے اتنی سٹڈی نہیں ہوگی، میں نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو نکل رہے تھے۔ سمرین اور فہد نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم جانتی ہو نا تعبیر، تمہاری ماں کی بھی یہ خواہش تھی، بلکہ آخری خواہش تھی۔ انہوں نے اسے قائل کرنے کی آخری کوشش کی تھی۔ ماموں پلیز، آپ کو میری قسم، آپ مجھے فورس نہیں کریں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کو یوں روتے دیکھ کر وہ تینوں پریشان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ تنویر صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ماموں جی، اس نے ایک دم روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں اور نہ کبھی ہو سکتا ہوں، بس تم رو نہیں، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ان کی آواز نم ہوئی تو تعبیر نے بے ساختہ اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ باپ کو یوں دکھی دیکھ کر سمرین رونے لگی۔ سمرین؟ تنویر صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ پاگل ہو تم دونوں، ایک کو چپ کرواتا ہوں دوسری رونے لگتی ہے، میں تم دونوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سمرین کو ساتھ لگائے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی فہد نے سامنے سر جھکائی بیٹھی تعبیر کو دیکھا۔ تعبیر؟ فہد کے پکارنے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں یکایک پھر پانی سے بھر گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ فہد پریشان ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ وہ برآمدے کے پیچھے بنی سیڑھیوں پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ فہد اس سے 2 سیڑھیوں کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہلکے ہلکے لرزتا ہوا وجود بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ فہد گہرا سانس لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور زبردستی اس کا چہرہ اونچا کیا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو گیا۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کیوں تم نے منع کیا ایڈمیشن سے؟ وہ بتانے کی بجائے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اگر تم اس طرح روتی رہی تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ تعبیر نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بڑی مشکلوں سے ہچکیوں کے ساتھ اسے کل تنویر صاحب اور شاہدہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اس کی بات سن کر فہد کتنی دیر تک پرسوچ انداز میں سامنے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا خالہ کو تم سے کیا پرابلم ہے؟ فہد نے تو یہ بات آج کہی تھی، وہ تو بچپن سے یہی سوچتی آ رہی تھی۔ لیکن بے وقوف تم خود ہو، خالہ نے ایسا کہا تھا، انکل نے تو اگری نہیں نہ کیا تھا۔ تمہاری ساری سٹڈی کا خرچ انکل نے اٹھانا تھا، خالہ نے نہیں، اور ابھی بھی وقت ہے، یہ موقع نہ گنواؤ۔ نہیں فہد، اگر میں ایسا کرتی ہوں تو ممانی کے دل میں میرے لیے نفرت اور بڑھ جائے گی، اور ماموں جو کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی تو آسان نہیں۔ انہوں نے قرض لیا ہے اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے وہ کسی کے مقروض ہوں، اور میری وجہ سے سمرین کی کوئی خوشی ادھوری رہ جائے۔ ڈاکٹر بننا میری خواہش تھی، میری امی کی آخری خواہش تھی، لیکن ضروری تو نہیں زندگی میں آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تم ایسا مت سوچو کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، میں ہوں نا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تعبیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں ابھی تم سے شادی کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو مجھے پتا تھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، اور اس خواہش کی تکمیل تک میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا، میں ابھی خود بیکار ہوں، اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہوں، لیکن اب کچھ کرنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ کہ اپنی جاب کا کچھ کرتا ہوں، پھر ممی سے بات کرتا ہوں۔ کیا آنٹی مان جائیں گی؟
فہد کے سارے پلان کو سننے کے بعد اس نے سوال کیا۔ ایک پل کے لیے فہد لاجواب ہوا تھا۔ تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، امی تو شاید مان جائے، مگر خالہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کر سکتی ہیں۔ فہد کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ کیا میں سمرین کو بتا دوں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ فہد نے ایک دم اسے ٹوک دیا۔ پتا ہے کہ جب بعد میں اسے پتا چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگی، اور میں سمرین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ سمرین مجھ سے بھی اتنی کلوز ہے جتنی تمہارے سے، شاید تم سے بھی زیادہ، لیکن میں اس کی عادت بھی جانتا ہوں۔ وہ پیٹ کی کتنی ہلکی ہے، وہ تو بنی بنائی بات خراب کر دے گی، لیکن آپ جانتے ہیں ہماری سب سے زیادہ مدد بھی وہی کر سکتی ہے۔ اب کے فہد پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچتے ہیں، لیکن فی الحال تم چپ ہی رہو۔ وہ جینز جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب تم بالکل بھی نہیں رونا۔ تم نے یہ فیصلہ جس وجہ سے بھی کیا ہے، تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اس لیے اب اس پر رونے کی وجہ نہیں بنتی۔ اپنا موڈ رات تک ٹھیک کر لینا، فون کروں گا، اٹینڈ کر لینا۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس نے اپنا سارا دکھ، اپنے دل کی بات اسے بتا دی، اور وہ سرسری انداز میں تسلی دے کر چلا گیا۔ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا، لیکن اس کو اس کا موڈ رات تک ٹھیک چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت رکتا نہیں، کٹ ہی جاتا ہے۔ کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے بی ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ شروع میں اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ میڈیکل کی لڑکیوں کو دیکھتی تو ایک ہوک سی دل میں اٹھتی تھی، لیکن پھر صبر آ جاتا۔ زندگی میں ایک امید تھی، اچھی امید، اور وہ تھی فہد کی صورت۔ اسے اب انتظار تھا اس گھڑی کا جب وہ دلہن بن کر فہد کے گھر جائے گی، جو اس کا اپنا گھر ہوگا، اس کا اپنا۔ لیکن شاید اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فہد کو ان 2 سالوں میں جاب تو نہیں ملی تھی، لیکن آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا تھا۔ وہ آسٹریلیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سمرین کو بھی غصہ تھا۔ اس کی اب تک فہد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن سمرین تو جا کر باقاعدہ اس سے لڑ آئی تھی۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا تو ان کا بھی بہت چہیتا تھا۔ کوئی نہیں چاہتا تھا وہ جائے، لیکن وہ جانے پر بضد تھا۔ وہ تینوں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے جب شاہدہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بیگم، اس وقت کہاں کی تیاری ہے؟ رات کے 7 بجے انہیں تیار دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ آپا کی طرف جا رہی ہوں، خاور بھائی کا فون آیا تھا، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ پریشانی سے بولے۔ بی پی کافی ہائی ہو گیا ہے ان کا، اور یہ سب اس نالائق فہد کی وجہ سے ہے۔ جانتا ہے ماں کی جان ہے اس کے اندر، پھر بھی ستاتا ہے۔ ایک ہی ضد پکڑے بیٹھا ہے، آسٹریلیا جانا ہے۔ تعبیر نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر سمرین کا چہرہ دیکھا، جس کے ہر وقت مسکراتے چہرے پر غصہ چھایا ہوا تھا۔ اور یہ آج سے نہیں، جب سے اسے پتا چلا تھا کہ فہد آسٹریلیا جا رہا ہے۔ برا تو اسے بھی لگا تھا، لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتی تھی، جبکہ سمرین پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ چلو بیگم، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رنویر صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ میں بھی چلتی ہوں۔ سمرین بھی کھڑی ہو گئی۔ تم چلو گی؟ سمرین نے تعبیر سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر شاہدہ بیگم کو دیکھ کر سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی وہ فہد کو دیکھ کر کمزور پڑ جائے گی، اور وہ کسی کو بھی خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ سمرین کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن تنویر صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ ٹھیک ہے، تعبیر کو گھر رہنے دو، اور بیٹا تم دروازہ اچھی طرح بند کر لو، ہم تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ ٹی وی کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھ تو اسکرین کی طرف رہی تھی، لیکن ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں تھی۔ ڈور بیل پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس کی نظر گھڑی کی طرف اٹھی۔ ابھی تو ماموں وغیرہ کو گئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتی ہوئی دروازے تک آئی۔ کون؟ فہد۔ وہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی، پھر دروازہ کھول دیا۔ سب آپ کی طرف گئے ہیں؟ جانتا ہوں، اسی لیے آیا ہوں۔ وہ اندر آ گیا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ تعبیر؟ کیوں اتنے دن سے مجھ سے بات نہیں کر رہی؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولا، اور کتنے دن کا اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ فہد نے گہرا سانس لیا۔ آخر تم سب لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں بھی ہر وقت یہی رونا دھونا مچا رہتا ہے، اور اب یہاں آیا ہوں تو تم شروع ہو گئی ہو۔ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، جنگ پر نہیں جا رہا، ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں، ایسا تو نہیں کیا جاتا۔ اب کہ وہ جھنجھلا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نہ جائیں پلیز۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے پاس آیا تھا تعبیر کہ تم تو مجھے سمجھو گی۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے جب بھی میں تمہارا نام لوں گا ایک طوفان ضرور آئے گا۔ خالہ کو جو پرابلم تمہارے ساتھ ہے سب کو پتا ہے،
اور میری امی کا دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے بہن کا، وہ کبھی ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتی اور پاپا ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ صورتحال تمہارے سامنے ہے، 2 سال سے مجھے اچھی ملازمت نہیں مل رہی، اب میں مالی طور پر مضبوط نہ ہوا تو مشکل کس کو ہوگی؟ مجھے اور تمہیں۔ اس کی تفصیل پر بھی اس کے آنسوؤں کی روانی میں کمی نہیں آئی تھی۔ تم نہیں چاہتی کہ میں جاؤں؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ یعنی جو میں اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ دیکھو میرا جانا ضروری ہے، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں وہاں جا کر کسی حسینہ کی زلفوں کا اسیر نہ ہو جاؤں تو یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میں تمہارا اسیر ہوں، تمہارے لیے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے آؤں گا۔ تعبیر نے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھا، لیکن اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں، اور اب میں تمہیں روتا نہ دیکھوں، میرا انتظار کرنا۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف دیکھتی یا کچھ کہتی وہ چلا گیا۔ لگتا ہے کچھ خاص بات ہے؟ یہ آپ کو کیوں لگا؟ شاہدہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آج خاص خاطر تواضع کی جا رہی ہے، اوپر سے ہماری بیگم مسلسل مسکرا بھی رہی ہیں۔ تنویر صاحب نے چائے کے ساتھ اپنی پسند کا گاجر کا حلوہ دیکھ کر کہا۔ شاہدہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ میری خوشی مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اب تو میرا تجسس اور بڑھ گیا ہے بیگم، جلدی بتائیں۔ آپ کو پتا ہے نا آج میں آپا کی طرف گئی تھی۔ ہاں تو یہ کون سی نئی بات ہے، وہ تو تم روز جاتی ہو۔ اچھا بات پوری تو سن لیں۔ وہ جتنا جوش میں بول رہی تھی ان کے ٹوکنے پر بد مزہ ہو کر رہ گئی۔ اچھا بولو۔ انہوں نے مسکرا کر چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگا لی۔ آپا نے فہد کے لیے ہماری سمرین کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ جگمگاتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ انہیں سنجیدہ دیکھ کر ان کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ نہیں، مجھے بہت اچھا لگا، فہد مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن کیا تم نے سمرین سے پوچھا؟ پوچھا تو نہیں، لیکن مجھے پتا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تنویر صاحب نے سر نفی میں ہلایا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے سمرین کی رضامندی لے لینا۔ مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے، اسی لیے میں نے اسے بلوا لیا ہے۔ آپ خود اس سے دستک پر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ سمرین اندر آ کر تنویر صاحب کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ جی؟ وہ حلوہ لے کر کھانے لگی۔ تمہارا ایک رشتہ آیا ہے۔ حلوہ کھاتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے چور نظروں سے ساتھ بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا۔ ممی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھ سے ابھی شادی کی بات نہ کریں۔ پاپا آپ کیوں نہیں امی کو سمجھاتے؟ اس کا موڈ ایک دم آف ہو گیا۔ لیکن بیٹا اگر رشتہ اچھا ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ آخر کل نہیں تو پرسوں شادی کرنی تو ہے نا۔ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تو پاپا آپ کی ایک بیٹی اور بھی تو ہے، آپ تعبیر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ شاہدہ نے ناگواری سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو پھر تعبیر کو بیچ میں لے آئی تھی۔ اچھا بس بحث بات میں کر لینا، پہلے سن تو لو کون ہے۔ وہ ناراضگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ فہد، آپا نے فہد کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس کی مسلسل خاموشی پر تنویر صاحب بولے، شاہدہ اس معاملے میں میں زبردستی کا قائل نہیں، ضروری نہیں فہد ہمیں پسند ہے تو سمرین کو بھی پسند ہو۔ تم آپا سے معذرت کر لو۔ نہیں پاپا، وہ بے ساختہ بولی تو ان دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اپنی بے ساختگی پر شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ میرا مطلب ہے پاپا، اگر آپ کو پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تنویر صاحب نے مسکرا کر شاہدہ کو دیکھا جن کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ نہیں اتنی جلدی نہیں، تم سوچ لو، تنویر صاحب نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں پاپا میں نے سوچ لیا ہے، جو آپ کی مرضی۔ یہ بات تعبیر سے مت کرنا۔ لیکن ممی کیوں؟ وہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیونکہ وہ یہ بات تعبیر کو ہی بتانے جا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ تمہاری دوست ہے، تم اس سے ہر بات شیئر کرتی ہو، لیکن جب تک باقاعدہ رشتہ طے نہیں ہو جاتا کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، نظر لگ جاتی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اسے تعبیر کا پتہ تھا کہ اس کی عادت حسد کرنے والی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ماں کی بات مان لی تھی کیونکہ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کے اس خواب کی تکمیل ہونے جا رہی تھی جس کو بچپن سے دیکھتے دیکھتے وہ جوان ہوئی تھی۔ وہ فہد کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ تینوں افراد ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور تینوں ہی ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے۔
अब तुम दोनों अपने मुंह के जाविये ठीक करो, मैं रोज फोन करूंगा और बहुत जल्द वापस आऊंगा। वो ताबीर को देखकर बोला। अनाउंसमेंट पर उसने गौर से ताबीर का चेहरा देखा जो जब्त के मारे सुर्ख हो रहा था। वो खुद भी काफी उदास था, पहली बार अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहा था। ओके, वो खुद पर जब्त करता हुआ उन दोनों की तरफ देखे बगैर पलटा था। फहद? समरीन बेइख्तियार उसके पीछे गई। थैंक्स। क्यों? उसने हैरत से पूछा। तुम्हारे इजहार का ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। क्या बात कर रही हो समरीन, कौन सा तरीका? वो उलझा। वही जो खाला ने मम्मी से कहा है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिली थी। एक बार फिर अनाउंसमेंट हुई तो उसने सर झटका। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? मैं कॉल करूंगा तो बताना। वो मुड़ गया, जबकि दूर खड़ी ताबीर की आंखों के सामने पानी की तह छा गई थी। सारा मंजर धुंधला सा गया था। वो आंखें साफ करते हुए आगे बढ़ी और बड़ी जोर से किसी से टकराई थी। इतनी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे रोने का बहाना मिल गया था। अरे, टकराने वाला शख्स परेशान हो गया था। एक्सक्यूज मी प्लीज, देखिए मुझे बताएं, क्या आपको ज्यादा चोट लगी है? वो उसके यूं रोने से घबरा कर झुक कर उसका चेहरा देखने लगा, लेकिन वो उसे सुन नहीं रही थी, बस रोई जा रही थी। ओ माय गॉड ताबीर, तुम्हें क्या हुआ? तभी समरीन तकरीबन भागते हुए उसके पास आई थी। आई डोंट नो, ये मुझसे टकरा गई थी। आई थिंक चोट ज्यादा लगी है। समरीन ने पास खड़े शख्स को देखा। उठो ताबीर, शाबाश। समरीन ने उसे पुचकारते हुए जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश की, जो जमीन पर दो जानों बैठी रो रही थी। मुझे लगता है चोट ज्यादा लगी है। आपने जहां जाना है मैं आपको छोड़ दूं? वो ताबीर की तरफ देखता हुआ समरीन से बोला। नो थैंक यू, गाड़ी है हमारे पास। फिर भी आप इनसे पूछ लें, ये ठीक है? अब के समरीन ने गुस्से से ताबीर को देखा। ताबीर उठो, क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो, सब देख रहे हैं। समरीन ने झुककर दांत पीसते हुए उसके कान के पास सरगोशी की थी तो ताबीर ने दोनों हाथों से चेहरा साफ करके समरीन को देखा और सामने खड़े शख्स पर नजर डाले बगैर मुड़ गई। उसके यूं चले जाने पर अजनबी ने हैरत से उसे देखा। समरीन उस शख्स का शुक्रिया अदा करके तेजी से उसके पीछे लपकी। क्या तुम्हें ज्यादा चोट आई है? गाड़ी ड्राइव करते हुए समरीन ने उसका सुता हुआ चेहरा देखकर पूछा। नहीं, बस उस वक्त जरा सा दर्द हुआ था। जरा से दर्द पर यूं बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। ताबीर, पता है वो उस आदमी के सामने मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई थी। ताबीर ने सर झुका लिया। सॉरी। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है जमीला। उन लोगों को लाने से पहले कम से कम तो मुझे फोन तो कर सकती थी। शाहिदा ने गुस्से और नाराजगी से रिश्ता करवाने वाली को देखा। कमाल करती हो बाजी, तुमने फोन पर फोन करके मेरी जान अजाब में डाल रखी थी। अब जब मैं उन लोगों को ले आई हूं तो तुम गुस्सा कर रही हो। जानती हो कितने अमीर लोग हैं, कितनी मुश्किल से उन्हें यहां तक लाई हूं। बजाय एहसानमंद होने के तुम मुझे बातें सुना रही हो। जमीला, गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन तुम खुद बताओ, इतला देना तुम्हारा इखलाकी फर्ज नहीं था? और असल बात तो यह है कि मैंने समरीन की बात अपनी बहन के घर तय कर दी है। जमीला का बिस्किट की तरफ बढ़ता हाथ वहीं रुक गया। अच्छा, तो इसलिए तुमने आंखें माथे पर रख ली हैं। बीबी, अगर यही कुछ करना था तो मुझे क्यों कहा था? अब उन्हें क्या जवाब दूं? उनसे तो मैंने 10,000 एडवांस भी ले लिए हैं। जमीला परेशानी से अपने हाथ में पकड़ा बटुआ मड़ोड़ने लगी, फिर कुछ देर बाद सोचने के बोली, अच्छा तुम रिश्ता ना करना, 2 मिनट के लिए समरीन को अंदर भेज दो। अब तो मैं उनको ले आई हूं ना। दिमाग खराब है जमीला, मैं क्यों अपनी बेटी को गैर लोगों के सामने भेजूं? तमाशा है कोई? एडवांस तुमने लिया है, ये तुम्हारा सरदर्द है। उन्हें किसी और घर ले जाओ। कमाल है बाजी, अपना मतलब निकलते ही आंखें माथे पर रख ली तुमने। जमीला को शाहिदा का अंदाज अच्छा खासा बुरा लगा था। इससे पहले कि वो मजीद कोई बातें करती, उन्हें अंदर से पुकारा गया। जमीला, कहाँ हैं आप? हमें देर हो रही है। आवाज़ सुनते ही जमीला तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी और उनके पीछे शाहिदा भी ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। सलाम करने के बाद वो सामने रखे सोफे पर बैठ गईं। सामने बैठे खातून और मर्द को देखकर एक पल के लिए शाहिदा बेगम मरूब हो गईं। शायद उनकी शख्सियत का असर था कि शाहिदा ने बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में उनसे माजरत की। कोई बात नहीं, ये तो किस्मत की बात है। अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, वो कहकर बाहर निकल आए।
گیٹ کے قریب پہنچے تھے تبھی تعبیر اندر داخل ہوئی۔ اس نے حیرت سے اجنبی چہروں کو دیکھا اور پھر سلام کر کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ان کی بیٹی ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سلمہ بیگم نے جمیلہ سے پوچھا۔ یہ تنویر صاحب کی بھانجی ہے، یہیں رہتی ہے، بیچاری یتیم ہے۔ جمیلہ بتانے کے بعد پر امید نظروں سے انہیں دیکھنے لگی جو پر سوچ انداز میں آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ سیٹ اپ ہو گیا وہاں؟ جاب مل گئی؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر لیے تو وہ ہنس پڑا۔ میری پیاری ماں، مجھے آئے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، اتنی جلدی سیٹ کیسے ہو سکتا ہوں؟ ابھی تو اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کسی جاب کے لیے۔ آپ بتائیں پاپا ٹھیک ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہیں، تمہیں سب یاد کرتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ رونے لگیں تو کچھ دیر کے لیے فہد کچھ بول ہی نہیں سکا۔ پلیز امی، میں بھی بہت خوش نہیں، بہت اداس ہوں۔ آپ روئیں گی تو میں یہاں پریشان رہوں گا۔ انہوں نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ اچھا تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی۔ اچھا وہ کیا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جی؟ وہ کافی زور سے بولا تو خالدہ ہنس پڑی۔ مجھے پتا تھا تم خوشی سے اچھل پڑو گے۔ ابھی لڑکی کا نام بتاؤں گی تو اپنی ماں کا منہ چوم لو گے۔ امی؟ وہاں کھڑے کھڑے اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ چلو میں خود بتا دیتی ہوں، سمرین۔ اور فہد نے بے ساختہ انداز میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ او میرے خدا، یہ کیا کیا امی آپ نے؟ اس کی مایوس آواز پر خالدہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میں نے کچھ غلط کیا فہد؟ بالکل غلط امی، میں نے سمرین کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہیں۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو مجھ سے تو پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اب کہ وہ غصے سے بولا تو خالدہ کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا پوچھ لیتی؟ بچپن سے لے کر آج تک ایک ہی نام رہتا تھا تمہارے منہ پر، سمرین سمرین، تو میں اور کیا سمجھتی؟ امی بچپن سے لے کر آج تک میرے پاس کوئی رشتہ تھا سوائے سمرین کے؟ نہ کوئی میرا بھائی، نہ بہن، نہ سمرین کا۔ اس لیے ہم کلوز تھے۔ اگر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہو تو کیا ضروری ہے کہ ان کے درمیان کوئی چکر ہی ہو؟ کیا ہم کزن نہیں تھے؟ خالدہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، مان لیا مجھے سمجھتے میں غلطی ہوئی، لیکن اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو حرج کیا ہے؟ سمرین خوبصورت ہے، پھر میرا خون ہے، اور سب سے بڑی بات تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہو۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہٹیلے لہجے میں بولا۔ فہد، میں اپنی بہن کو زبان دے چکی ہوں۔ صبح شاہدہ کا فون آیا تھا، سمرین بہت خوش ہے اس رشتے پر۔ امی، وہ چیخ اٹھا، آپ نے یہ بات سمرین کو بھی کہہ دی؟ ہاں تو سمرین کی رضامندی جان کر ہی میں نے تم سے بات کی ہے۔ وہ ایک جھماکے سے اسے ایئرپورٹ پر کھڑے سمرین کی باتیں یاد آئیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اپنی جاب کی وجہ سے پریشان تھا، اوپر سے یہ اضافی پریشانی۔ فہد میری جان، میں نے تمہاری خوشی کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے تم سمرین کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو۔ آپ کو کچھ نہیں پتا امی، مجھے کچھ پتا بھی نہیں کرنا فہد۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور تمہاری دلہن سمرین ہی بنے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا سوچا تو امی، میں کبھی پاکستان واپس نہیں آؤں گا۔ خالدہ بیگم ایک دم ساکت ہو کے رہ گئی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے ان کا دل انجانے خدشوں سے بھر گیا۔ جی۔ اس کے اقرار پر ریسیور پر ان کی گرفت سخت ہو گئی۔ کون ہے وہ؟ تعبیر۔ کون؟ خالدہ کو لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ تعبیر۔ وہ دوبارہ بولا۔ خالدہ نے فون بند کر دیا۔ فہد؟ اس کی ہیلو سنتے ہی وہ خوشی کے مارے چیخ اٹھی تھی۔ اتنے دنوں بعد فون کیا تم نے؟ پتہ ہے کتنا مس کر رہی تھی میں تمہیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے پرجوش لہجے کے جواب میں وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ سمرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری امی سے بات ہوئی تھی۔ اچھا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ تمہاری اور میری شادی ہو جائے۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ فہد کی آواز میں کتنی سنجیدگی تھی، اپنی خوشی میں وہ محسوس ہی نہیں کر سکی۔ ہاں فہد، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی، بلکہ کہنا چاہیے میری زندگی کی ایک ہی تو خواہش تھی۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سمرین، اس کے اظہار پر وہ بے ساختہ ٹوک گیا تھا۔ سمرین، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔
کیا مطلب فہد؟ سمرین ابھی بھی نہیں سمجھی تھی۔ میری بات تحمل سے سنو سمرین، تم میری سب سے اچھی کزن اور بہترین دوست ہو، اس ناطے سے تم مجھے بہت عزیز ہو، اتنی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تم سے اس طرح کی محبت نہیں کرتا۔ میں نے کبھی تمہارے لیے ایسا نہیں سوچا، تم سمجھ رہی ہو نا سمرین؟ اس کی مسلسل خاموشی پر پریشان ہو کر بولا، کیوں فہد؟ کیا میں خوبصورت نہیں؟ ایسا نہیں ہے سمرین، تم بہت خوبصورت ہو، بہت اچھی ہو۔ وہ شخص بہت خوش قسمت ہوگا جسے تم ملو گی، مگر تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے رونے پر وہ جھنجھلا کر بولا، تم سمجھو فہد، تم سے پیار کرتی ہوں۔ وہ چیخ اٹھی، بچپن سے لے کر آج تک تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ تمہیں اندازہ نہیں فہد، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ آخر میں وہ آنسو صاف کر کے جارحانہ انداز میں بولی، سمرین، مجھ پر ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، میں نے جو تمہیں کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ کیا انکار کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، لیکن وہ کتنی دیر فون پکڑے یوں ہی ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو سمرین دونوں بازو بیڈ پر ٹکائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کپڑے استری سٹینڈ پر رکھ کر اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واپس استری سٹینڈ تک آئی، تب تک بھی سمرین کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سمرین، اس نے پکارتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا، پھر گھبرا کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ سمرین، کیا ہوا؟ اس نے بے ساختہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کون؟ تعبیر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کون؟ وہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے۔ خدا کے لیے سمرین، کچھ تو بتاؤ، کس کی بات کر رہی ہو؟ فہد کی۔ تعبیر، فہد مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس نے کہا وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور سمرین کے کندھوں پر تعبیر کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ لیکن میں نے تو کبھی اس کے علاوہ کسی کو سوچا ہی نہیں، اور نہ ہی میں کبھی کسی کو اس کی جگہ دے سکتی ہوں۔ وہ کیسے کسی اور سے پیار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اسے مجھ سے زیادہ پیار کر سکتا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوگی کوئی؟ تعبیر بتاؤ۔ وہ اب ہذیانی انداز میں تعبیر کو جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ تعبیر کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی وقت بھی بے جان ہو کر زمین پر گر جائے گی، لیکن ہوا اس کے برعکس تھا۔ سمرین اس کے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر کر تڑپنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ اس کی حالت غیر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ممانی، وہ چیختی ہوئی باہر نکلی۔ شاہدہ بیگم نے ناگواری سے چیختی ہوئی تعبیر کو دیکھا۔ ممانی، سمرین کو دیکھیں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھ کر بھاگی، جو ٹیبل تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گر کر کرچیوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سمرین میری جان، آنکھیں کھولو بیٹا۔ وہ اس کا چہرہ تھپکتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، جبکہ تعبیر اس کے پاؤں کے تلووں کو ہتھیلی سے سہلا رہی تھی۔ او میرے خدا! شاہدہ نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اپنے ماموں کو فون کرو۔ جی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ تنویر صاحب تھوڑی دیر بعد حواس باختہ گھر میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ اسی وقت سمرین کو ہسپتال لے آئے۔ ٹریٹمنٹ سے اسے ہوش تو آ گیا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اسے کوئی بہت بڑا ذہنی دھچکا پہنچا ہے۔ آئندہ کوشش کی جائے کہ وہ ذہنی دباؤ نہ لے، ورنہ نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ سمرین کے لیے سوپ بنا کر لائی تو کمرے میں شاہدہ کے ساتھ خالدہ بیگم بھی موجود تھی۔ اس نے سلام کے جواب میں انہوں نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ سہم کر رہ گئی۔ تعبیر نے دیکھا سمرین کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خالدہ کے گلے لگی رو رہی تھی۔ ارے میری گڑیا رانی، کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو خود کو کتنا کمزور کر لیا ہے۔ ایسے کرو گی تو دلہن بن کر اچھی نہیں لگو گی، اور فہد آ کر کیا کہے گا؟ امی، آپ نے میری دلہن کا خیال نہیں رکھا۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔